अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑफिस वाले मेरे पास कमेटियां रखते थे। हर माह लाखों मेरे पास आते थे और जिसका नाम निकलता मैं उसे दे देता था। एक मर्तबा मैंने 50 लाख की कमेटी रखी तो मेरी नीयत खराब हो गई। मैं रात के अंधेरे में 50 लाख लेकर फरार हो गया और गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके ईरान चला गया। वहां अपना होटल खोल लिया। एक दिन एक पाकिस्तानी काफिला मेरे होटल में आया जो 70 अफराद पर मुश्तमिल था। उन सबको देखकर मेरे सर पर आसमान गिरा, क्योंकि वो सब तो मेरे गाड़ी पार्क करते हुए मैंने निगाह उठाकर अपने शानदार होटल को देखा। मेरे लबों पर खुद ब खुद ही मुस्कुराहट दौड़ गई। इस कदर खूबसूरत और शानदार होटल इस पूरे शहर में और किसी का नहीं था। सिर्फ वाहिद मैं ही था जिसकी मलकियत में ये अरबों पाकिस्तानी रुपए की मालियत का होटल था। धन मुझ पर बारिश की तरह बरस रहा था और ये सब कुछ इसलिए था कि मैंने इसके लिए कोशिश की थी। 3 बरस पहले का वाक़या मेरे जहन में घूमा तो मैंने अपना सर झटक दिया, लेकिन मुझे ये बात नहीं पता थी कि आज मेरा माजी पूरी कुव्वत से मेरे सामने आने वाला है। मैंने जेब से मोबाइल निकाला। मेरे मैनेजर की कई कॉल्स आई हुई थी। पता नहीं क्या हुआ था कि वो मुसलसल फ़ोन पर फ़ोन करके मुझे बुला रहा था। शायद होटल में आने वाले ज़ायरीन के दरमियान कोई मसला हो गया था। मजबूरन मुझे आधी रात को उठकर यहाँ आना पड़ा था। मैं मुतमईन अंदाज में चलते हुए होटल की लॉबी में दाखिल हुआ। मैनेजर सामने ही काउंटर के पीछे इंतहाई परेशानी के आलम में खड़ा था। सर न जाने क्या हुआ है, होटल के तमाम पाइप्स में बुला के जा गई है। हर कमरे वाले यही शिकायत कर रहे हैं कि ठंडा और गर्म पानी मिक्स हो रहा है। एक के बाद एक हर कमरे से यही शिकायत मसूल हो रही है। बाज कमरों में तो पानी आ ही नहीं रहा। मैंने ऊपर का टैंक चेक करवा लिया है, वो तो फुल है, लेकिन अब मैंने प्लम्बर को बुलवाया है ताकि बारी बारी हर कमरे की फिटिंग को खोल कर चेक करे। ये बड़ा काम था, इसलिए आपकी यहाँ मौजूदगी ज़रूरी थी। और ऊपर से एक बड़ा काफिला पाकिस्तान से आया हुआ है, उन्हें भी कमरों की ज़रूरत है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैंने आपको बुला लिया। मैनेजर ने कहा तो मैंने एक गुस्से भरी निगाह उस पर डाली। तो मैं तनख्वाह किस चीज़ की देता हूँ? अगर तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो कहाँ है वो पाकिस्तानी काफिला? अभी उनसे बात कर लेता हूँ। पाकिस्तानी लोगों को बेवकूफ़ बनाना कौन सा इतना मुश्किल है? मैं उन्हें कोई भी लो क्वालिटी कमरा दे दूंगा, वो खुशी खुशी राजी हो जाएंगे, मैंने कहा और पलट कर लॉबी की से मत देखा जहां सामने सोफों पर करीब करीब 70 अफराद बैठे थे। उनमें मर्द भी थे और औरतें भी। वो सब के सब ऊंचे लंबे कद वाले थे, लेकिन उन्हें देखते ही मुझे एक जोरदार झटका सा लगा था। पता नहीं क्यों उन अफराद में ज्यादातर चेहरे ऐसे थे जिन्हें देखकर मुझे यूं लग रहा था कि मैं उन्हें जानता हूं या मैंने चेहरों को पहले भी देख रखा है। आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। होटल में थोड़ा सा मेंटेनेंस का काम चल रहा है, लेकिन होटल की पिछली तरफ इंतहाई शानदार कमरे खाली हैं। मैं अभी आपको वो दिलवा देता हूँ। मैंने मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई और आगे बढ़ा। वो सभी अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। मुस्कुराना तो दूर, उन्होंने पलक तक नहीं झपकी थी। तभी उनमें से एक लंबे से कद वाला आदमी आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर दाढ़ी थी और उसने सर पर एक हैट ले रखा था। उस हैट की वजह से उसका आधा चेहरा तो नजर ही नहीं आ रहा था। कैसे हो शहरियार अहमद? उसने मौत जैसे सर्द लहजे में कहा और मुझे जोरदार झटका लगा। उसने मुझे मेरे असली नाम से बुलाया था, वो नाम जिससे मैं अरसा हुआ फरामोश कर चुका था। कौन हो तुम? मेरे लबों से सरसराता हुआ निकला और तभी सामने खड़े आदमी ने अपने सर पर पहना हुआ हैट उतार दिया। उसका आधा चेहरा वाज़ेह हो गया और मेरे सर पर तो जैसे कोई आसमान टूट पड़ा। मुझे अंदाजा हो गया था कि गहरी दाढ़ी के पीछे छुपा ये शख्स कोई और नहीं बल्कि वही पाकिस्तानी है जिसे अरसा पहले एक बड़ा जख्म देकर मैं वहां से फरार हुआ था और मैं उसका मुजरिम आज उसके सामने खड़ा था। मैंने घबरा कर दाएं बाएं निगाह डाली। उसके साथ आने वाले काफिले के बाकी तमाम अफराद के चेहरे भी वही थे, मेरे पुराने साथी। अब मुझे समझ आया कि ये सब मुझे देखे देखे क्यों लग रहे थे, क्योंकि वो सब वो लोग थे जिनके साथ एक लंबा अरसा मैं रह चुका था और आज वो मेरे सामने थे। मेरे दिल चाहा कि ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। मेरे सर पर जैसे खतरे की घंटियां सी बजने लगी। मैंने कपकपाती हुई आवाज़ में मुड़कर
اپنے شاندار ہوٹل کا جائزہ دیا جس نے مجھے دنوں میں ارب پتی بنا دیا تھا، اور مڑ کر میں نے اپنے سامنے کھڑے ان 70 افراد کو دیکھا۔ وہ موت کے فرشتوں کی طرح میری طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ اب مجھے کہیں جائے پناہ نہیں ملے گی۔ 3 برس پہلے میں اس بڑے سے ہوٹل تو کیا، ایک چھوٹے سے فلیٹ کا مالک بھی نہیں تھا۔ ہاں، لیکن میں ایک بڑی کمپنی میں کام ضرور کرتا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد کئی سالوں تک جوتیاں چٹکانے کے بعد بھی جب مجھے نوکری نہیں ملی تو میں ایک جاننے والے کے پاس مدد کے لیے جا پہنچا۔ میری شکل و صورت پر چھائی مسکینی دیکھ کر اس نے مجھے ایک کمپنی میں بطور کلرک رکھوا دیا۔ میری تنخواہ 20,000 روپے تھی۔ مہنگائی اور خرچوں کو دیکھتے ہوئے یہ تنخواہ کچھ بھی نہیں تھی، لیکن میرے لیے اس وقت یہ بھی غنیمت تھا۔ ایک وقت کا کھانا مجھے کمپنی سے مل جایا کرتا تھا، لیکن صبح سے لے کر شام تک مجھے سر کھجانے کی فرصت نہ ملتی تھی۔ کمپنی کے جتنے بھی افراد تھے ان کو مختلف کاموں کے سلسلے میں پورا دن میری ہی ضرورت پڑتی رہتی۔ کبھی میں فائلیں اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ رہا ہوتا، کبھی میں دستخط کروا رہا ہوتا، کبھی چائے بنا کر لا رہا ہوتا، اور کبھی تنخواہوں کے لفافے لوگوں تک پہنچا رہا ہوتا۔ غرض ہر کوئی میرے نام سے واقف ہو چکا تھا۔ پوری کمپنی میں جب بھی کسی کو چھوٹا موٹا سا کوئی بھی کام ہوتا تو وہ میرے نام کی آواز لگاتے۔ رات کو تھک ہار کر میں واپس آتا تو شدید گرمی اور مچھروں کی بھرمار سے جینا مشکل ہو جاتا۔ باپ کے مرتے ہی کرائے کے مکان سے مجھے نکال دیا گیا تھا، کیونکہ میں مہینے کا کرایہ نہیں بھر پایا تھا، اور اب میں مسجد کی پچھلی طرف واقع ایک چھوٹی سی کوٹڑی کے اندر اپنا ڈیرا ڈالے بیٹھا تھا۔ یہاں نہ پنکھا تھا، نہ کوئی سہولت۔ پوری رات گرمی میں مچھر مارتے گزر جاتی تھی، اور صبح میں کمپنی چلا جاتا۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے اور مجھے اپنی زندگی کے ضائع ہونے کا بہت افسوس ہو رہا تھا، مگر مناسب نوکری تھی کہ کہیں مل کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ ایک روز میں چائے بنا کر دفتر میں داخل ہوا، ٹرے میں سب کے کپ لے کر آیا تھا۔ یہ ان سب کے لنچ بریک چل رہا تھا۔ اس وقت میں جان بوجھ کر زیادہ دیر دفتر کے اندر گزارا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ سب کو چائے کے کپ پکڑاتا، کیونکہ وہاں اے سی چل رہا ہوتا تھا، اور اے سی کی ٹھنڈک مجھے کچھ دیر سکون مل جایا کرتا تھا، اور دوسرا ان کی آپس کی باتیں سننے کو بھی مل جاتی تھیں۔ کبھی کبھی مجھے بڑا مزہ آتا جب وہ لوگ اپنی ذاتی زندگی کے مسئلے ڈسکس کر رہے ہوتے اور میں پاس چائے رکھتے رکھتے وہ سارا کچھ سن لیتا۔ آج بھی وہ لوگ اپنے اپنے مسئلے ہی ڈسکس کر رہے تھے۔ کیا بتاؤں یار، خرچوں نے تو کمر توڑ رکھی ہے۔ بچے ضد کر رہے ہیں کہ انہیں ترکی گھومنے جانا ہے، اور تنخواہ میں تو ایسا ممکن ہی نہیں۔ یہ احمد تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھی زوبیہ بول اٹھی، میرا بھی جوائنٹ فیملی میں جینا مشکل ہو رہا ہے۔ ہر مہینے کی ساری تنخواہ تو ساس اپنے پاس رکھ لیتی ہے، میرے پاس تو جمع ہونے ہی نہیں دیتی۔ اس سے اچھا ہے کہ ہم کوئی ایسا طریقہ نکالیں جہاں پر ہم لوگوں کی تنخواہ جمع ہو اور ہمیں اکٹھے پیسے مل جایا کریں، ہم اپنے مسائل کو حل کر سکیں۔ زوبیہ کی بات پر سب نے ہاں میں ہاں ملائی۔ بھائی یہ بات بالکل ٹھیک ہے، میں بھی ایک پلاٹ لینا چاہ رہا ہوں، لیکن اس کی قیمت 50 لاکھ کے قریب ہے۔ ہمیں ایک کمیٹی ڈال لینی چاہیے۔ ہم سب کی تنخواہیں اتنی تو ہیں کہ ہم ہر مہینے ایک بڑی رقم کمیٹی میں دے سکتے ہیں۔ جب ہر مہینے 50 لاکھ روپے نکلیں گے تو سب کا ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صادق صاحب کی بات پر سبھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ 50 لاکھ کی رقم میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی، اور یہ لوگ اس کو اکٹھا کرنے والے تھے۔ لیکن کمیٹی کو اپنے پاس رکھے گا کون؟ میں تو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ میری ساس کو پتہ چل گیا تو سارے پیسے ہڑپ کر لیں گی، زوبیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ احمد نے بھی انکار کر دیا کہ وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے اور وہاں وہ محفوظ نہیں۔ باری باری سب نے ہی رقم کی ذمہ داری اٹھانے سے منع کر دیا۔ اچانک ہی ان کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ ارے شہریار کو تو ہم بھول ہی گئے، یہ سب سے زیادہ قابل اعتبار اور بھروسے کا بندہ ہے۔ ویسے بھی یہ مسجد کی جس چھوٹی سی کوٹھڑی میں رہتا ہے وہاں پر 50 لاکھ روپے پڑے ہوں گے، کوئی اسے اٹھائے گا بھی نہیں۔ کسی کو کیا پتا کہ اس کٹیا کا رہنے والا 50 لاکھ کا مالک ہے۔ زوبیہ نے میرا تمسخر اڑایا تو میں سر جھکا کر رہ گیا۔ سب لوگ کہکہا لگا کر ہنس پڑے۔ ہاں بھائی، شہریار ہی ٹھیک ہے، ہم سب اپنے اپنے پیسے جمع کر کے اس کے پاس کمیٹی رکھوا دیتے ہیں، ہر مہینے پرچیاں ڈالیں گے، جس کا نام نکلے گا وہ اپنی کمیٹی شہریار سے اٹھا لے گا۔ ان سب نے آپس میں طے کر لیا، مجھ سے پوچھا تک نہیں، لیکن مجھے تو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ چلو اسی بہانے میں بھی 50 لاکھ روپے کی اکٹھی رقم دیکھ لوں گا۔
میں یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک محمود صاحب بول اٹھے، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ شہریار وہ رقم لے کر بھاگے گا نہیں؟ اس بات پر سب کو ہی سانپ سونک گیا۔ وہ سب میری جانب دیکھنے لگے، میں خود اپنی جگہ پر چور سا بن گیا تھا۔ اچانک ہی احمد نے ایک زوردار کہکا لگایا، یہ 50 لاکھ کی رقم لے کر کہاں جائے گا؟ کہاں اس نے ساری زندگی اتنے پیسے دیکھے، اسے تو ان کو خرچ کرنا بھی نہیں آتا، اسی لیے بے فکر ہو کر اس کے پاس پیسے رکھو۔ احمد کی بات پر سبھی کہکا لگا کر ہنس پڑے اور بات آئی گئی ہو گئی۔ مجھے شرمندگی نے آ گھیرا۔ میں چائے کا خالی ٹرے لے کر واپس آیا تو مجھے بڑی حسرت ہو رہی تھی، کاش کبھی میں بھی اتنا کما سکوں، میرے پاس بھی اتنے سارے روپے ہوں۔ میں نے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے سوچا، لیکن اس وقت بھوک سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ میں نے اپنے لنچ کے شاپر میں سے رات کی بچی روٹی اور اس کے اوپر رکھی سرخ مرچ نکالی اور خاموشی سے کھانے لگا۔ میں شام ڈھلے اپنی کوٹھڑی میں واپس آیا۔ بچے گلیوں میں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ جس گلی میں مسجد تھی اس میں سامنے ایک بڑا ہی خوبصورت سا گھر تھا۔ میں اپنی کوٹھڑی کو تالا کھولنے لگا کہ اچانک ہی ٹھٹک کر رک گیا۔ اس بڑے سے گھر کے دروازے سے ایک حسینہ نے باہر جھانکا تھا۔ سیاہ رنگ کا لباس پہنے ہوئے، اس کے لمبے بال اس کی پشت پر جھول رہے تھے۔ گلی میں کھیلتے اپنے چھوٹے بھائی کو وہ آواز دے رہی تھی۔ میں ٹھٹک کر اسے دیکھتا چلا گیا۔ وہ اچانک ہی پلٹی تو میری نگاہ اس کے چہرے پر پڑی۔ وہ بلا کی حسین تھی۔ اس نے بھویں سکیڑ کر مجھے سر سے لے کر پیر تک دیکھا اور پلٹ کر اندر گھر میں چلی گئی، لیکن میرے دل کی دنیا تہہ و بالا ہو چکی تھی۔ ایک ہی نظر میں اس لڑکی نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ اپنی چارپائی پر لیٹ کر میں دیر تک اس سے اپنے شادی کے خواب دیکھتا رہا۔ جب بھی آنکھیں بند کرتا چھم سے اس کا چہرہ میری آنکھوں کے آگے اتر آتا۔ مجھے پتا تھا سامنے بلڈنگ میں صادق صاحب رہتے ہیں، وہ ایک ریٹائرڈ آفیسر ہیں، ان کے پاس دولت اور جائیداد کی کمی نہیں تھی۔ ان کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے میرے پاس دولت اور جائیداد کے انبار ہونا ضروری تھے، لیکن فی الحال میں صرف اسی حسینہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگلے دن کمپنی میں سب کو تنخواہ مل گئی۔ میں چائے دینے گیا تو سارے ہی لوگوں نے اپنے اپنے لفافوں سے کمیٹی کے پیسے نکال کر میرے پاس جمع کروا دیے۔ لو بھائی شہریار، یہ کمیٹی کے پیسے ہیں، اپنے پاس احتیاط سے رکھ لو، کل ہی ہم قرآن دازی کریں گے، جس کا نام نکلے گا یہ کمیٹی تم اس کے حوالے کر دینا۔ محمود صاحب نے کہا تو میرے ہاتھ کپ کپانے لگے اور آنکھیں خیرہ ہونے لگیں۔ لاکھوں کی رقم میں پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ میں وہ ساری رقم لے کر اپنے گھر چلا آیا اور اپنے تکیے کے نیچے چھپا دی۔ تب بھی مجھے باہر سے بچوں کے کھیلنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر گیا، لیکن آج وہ دروازے پر نہیں تھی۔ مجھے اپنے اندر ایک نئی امنگ محسوس ہو رہی تھی۔ میں کوئی نئی نوکری ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں، جلدی ایک ایسی اچھی نوکری ڈھونڈ لوں گا تاکہ میں اس لڑکی کا رشتہ مانگ سکوں۔ میں نے عزم سے سوچا اور واپس اندر آ کر لیٹ گیا۔ اسی وقت میں نے دروازہ بجا، میں نے کھولا تو سامنے مولوی صاحب کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا، آج امام صاحب آئے نہیں، ذرا تو تم کچھ دیر مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤ، مجھے سامنے والے گھر میں نکاح پڑھانے جانا ہے، کچھ دیر ہو جائے گی۔ میں نے حامی تو بھر لی، لیکن اچانک ہی میں پوچھ بیٹھا، سامنے والے گھر میں کس کا نکاح ہے مولوی صاحب؟ میں نے پوچھا تو مولوی صاحب نے عام سے انداز میں سر ہلایا، ارے وہ صادق صاحب کی بیٹی پروین ہے نا، اس کا رشتہ انہوں نے اپنے بھتیجے کے ساتھ طے کر دیا ہے، لڑکا امریکہ سے پڑھ کر آیا ہے، بڑا ہی مالدار ہے۔ مولوی صاحب نے غیر ارادی طور پر میرے سر پر بم پھوڑ دیا تھا۔ میرے خوابوں کا محل مجھے ٹوٹتا ہوا دکھائی دیا۔ صرف ایک رات میں ہی میں نے تو اپنے بچوں کے نام تک سوچ لیے تھے۔ مولوی صاحب نکاح پڑھانے چلے گئے، میں ٹوٹے دل کے ساتھ بیٹھا رہ گیا۔ اگلے دن میں نوکری پر بھی نہیں گیا۔ صبح ہی سامنے والے گھر میں گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھیں، شادیانے بج رہے تھے۔ صرف میرا دل غم سے چور تھا۔ اگر میرے پاس بھی روپے پیسے ہوتے، دولت ہوتی، تو میں بھی بڑے فخر سے جا کر اس کا ہاتھ مانگ سکتا تھا۔ میرے چھوٹے سے موبائل پر فون آ رہے تھے۔ قرآن اندازی میں کمپنی کے ایک لڑکے کا نام نکل آیا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور 50 لاکھ کی رقم اٹھا کر چل پڑا۔ شکر ہے شہریار، ہمیں تو لگا تم بھاگ گئے، دفتر والوں نے کہا، لیکن میں نے رقم خاموشی سے ان کے ہاتھ میں تھما دی۔ اس کے بعد تو یہ معمول بن گیا، میں پورے مہینے تک مشینی انداز میں اپنے کام سر انجام دیتا
اور مہینے کے آخر میں 50 لاکھ جیسی خطیر رقم ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی میں فقیر ہی رہتا۔ 6 مہینے گزر گئے، کمیٹی اب ختم ہونے کے قریب تھی، میرے حالات اب بھی ویسے کے ویسے ہی تھے۔ میرے سامنے محلے کی کئی خوبصورت لڑکیوں کے رشتے ہوئے اور ان کی شادیاں ہو گئیں۔ ایک روز میں آئینے کے سامنے کھڑا تو مجھے اپنے سر میں ایک سفید بال نظر آیا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اگر حالات ایسے ہی رہے تو بہت جلد میں بوڑھا ہو جاؤں گا۔ ان حالات میں شادی تو کیا، میرا کہیں رشتہ بھی نہیں ہوگا۔ مجھے اس بات کا پکا یقین تھا۔ میرا دل مضطرب ہو گیا۔ آج پھر سے کمیٹی نکلنے کا دن تھا۔ میں دفتر میں چلا آیا۔ وہی فائلیں، وہی گرد و غبار سے اٹے راستے جن پر چلتے ہوئے میں بار بار کبھی چائے لے کر جاتا، کبھی کاغذات۔ اے سی والے ٹھنڈے کمرے میں داخل ہوا تو سب لوگ آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اس بار احمد کی کمیٹی نکلی تھی۔ اسے تو مجھ سے کوئی عجیب سی پرخاش تھی۔ لو بھئی آ گیا ہماری رقم کا چوکیدار۔ چلو سارے پیسے نکالو کمیٹی کے اور اس کے حوالے کرو۔ یہ میرا نام تو پہلے ہی قرآن اندازی میں نکل چکا ہے۔ سارے پیسے اکٹھے کر کے رکھو تاکہ میں اٹھا لوں، احمد نے کہا۔ مجھے اس کا خود کو چوکیدار کہنا بہت برا لگا تھا۔ ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا۔ سب نے اپنی اپنی تنخواہوں میں سے کمیٹی کی رقم نکالی۔ صرف صادق صاحب تھے جو آج آئے ہی نہیں تھے۔ رقم میرے ہاتھ میں تھی۔ کیا دیکھ رہا ہے بھائی، میرے پیسوں کو کہیں چرا نہ لینا۔ تو اتنے سارے پیسے ہضم بھی نہیں کر پائے گا۔ ساری زندگی تو 20,000 تنخواہ ملتی رہی تجھے۔ احمد نے ایک زوردار کہکا لگایا اور سب اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے زور سے ہنس پڑے۔ مجھے شدید شرمندگی ہوئی۔ اب صادق صاحب تو ہے نہیں، ان کی رقم کے بغیر تو کمیٹی ادھوری ہے۔ بغیر پوری رقم ہوئے کمیٹی وصول کرنا اصول کے خلاف ہے۔ اسی لیے آج کمیٹی شہریار کے پاس ہی رکھوا دیں۔ کل صادق صاحب سے پیسے لے کر پوری رقم اٹھا لیجیے گا۔ زوبیہ نے احمد کو صلاح دی تو وہ تذبذب کا شکار تھا، لیکن حقیقت تھی کہ بغیر دستخط ہوئے کمیٹی وہ نہیں لے سکتا تھا۔ کہیں بعد میں صادق مکر جاتا تو اسے 50,000 کا نقصان ہوتا۔ اس نے بات مان لی اور میں کمیٹی کے سارے پیسے اٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ تکیے کے نیچے ساری رقم پڑی تھی اور ذہن میں احمد کے جملے گونج رہے تھے۔ چوکیدار کہیں کا، سب کے کہہ کے میری سماعتوں سے ٹکرانے لگے۔ میں نے آنکھیں بھیج لیں۔ چھوٹی سی کٹیا کے کونوں پر جالے لٹک رہے تھے۔ یہاں زندگی ایسی ہی گزر جائے گی۔ میں نے گہری سانس لی اور اٹھ کر گلی میں نکل آیا۔ سامنے ہی مبشر صاحب چلے آ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر بڑا نور تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ان سے سلام لیا۔ کہاں غائب تھے مبشر صاحب؟ بڑے دنوں سے آپ دکھائی نہیں دیے۔ میں نے پوچھا تو وہ ہنس پڑے۔ ارے بھائی، کربلا گیا ہوا تھا زیارت کے لیے، انہوں نے کہا تو میں حیران ہو گیا۔ لیکن آپ کی تو کریانے کی چھوٹی سی دکان ہے، آپ کے پاس اتنے پیسے کیسے آئے؟ بیرون ملک جا سکے؟ میری بات پر وہ ہنس پڑے۔ ارے بھائی، پاکستانی روپے کی وہاں پر بہت قدر ہے۔ یہاں کے 50,000 روپے وہاں کے لاکھوں بن جاتے ہیں۔ یہاں پر اگر میں کریانے والا تھا تو وہاں پر تو میری جیب میں اتنے پیسے تھے کہ میری حیثیت ہی بدل گئی۔ بس اسی لیے چکر لگا آیا۔ تم بھی چاہو تو جا سکتے ہو، بس تمہارے پاس چند لاکھ روپے ہوں تو وہاں پر تم کروڑ پتی بن سکتے ہو، مبشر صاحب نے مذاقاً کہا۔ پھر آگے بڑھ گئے۔ لیکن میرے تو جیسے زمین آسمان گھوم گئے۔ چند لاکھ روپے؟ میری نگاہ بھٹک کر اندر تکیے کے نیچے سے جھانکتے ہوئے ان لاکھوں روپے پر پڑی۔ وہ چند لاکھ تو نہ تھے، اچھی خاصی بڑی رقم تھی۔ اگر میں یہ رقم لے کر ایران چلا جاؤں تو کیا ہوگا؟ میں نے سوچا، میں پہلے بھی سن چکا تھا کہ ایران میں پاکستانی روپے کی قدر بے حد زیادہ ہے اور یہاں سے چند لاکھ روپے لے جا کر وہاں انویسٹ کرنے سے اچھا خاصا فائدہ ہو سکتا تھا۔ شیطان میرے اندر سمانے لگا۔ احمد کی باتیں میرے ذہن میں گونجی تو مجھے اس سے نفرت سی محسوس ہوئی اور اچانک ہی میرے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ چوکیدار کہا تھا نا؟ یہ بھول گئے کہ اگر یہی چوکیدار نقب لگائے تو پھر کہیں جائے فرار نہیں ملتی۔ میں نے تکیے کے نیچے سے ساری رقم سمیٹی اور مسکرا کر، میرا سامان تھا ہی کتنا، چند جوڑے اور ایک چھوٹا سا بیگ، میں نے سب کچھ اس میں ڈالا اور گھر سے نکل آیا۔ ایک شخص میرا جاننے والا تھا جو غیر قانونی طور پر لوگوں کو بیرون ملک بھیجا کرتا تھا۔ جب میں نے اسے کہا کہ میں ایران جانا چاہتا ہوں تو وہ ہنس پڑا۔ لوگ یورپ جاتے ہیں، تم ایران کیوں جا رہے؟ اس نے پوچھا۔ تو میں نے سنجیدگی سے کہا، میں زیارت کرنا چاہتا ہوں، مجھے کسی بھی طریقے سے مشہد پہنچا دو۔ اس نے میری بات پر سر ہلایا۔
اپنی مطلوبہ رقم جیب میں ڈالنے کے بعد اس نے مجھے آرام سے بارڈر کراس کروا دیا۔ میں ایران میں داخل ہوا تو میری آنکھیں جیسے پھیل گئیں۔ ایک سرحد ہونے کے باوجود ایران اور پاکستان کی ترقی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں زیارت کے بعد ایک شاندار ہوٹل میں کمرہ لے کر رہنے لگا۔ جن لوگوں کی رقم لوٹ کر میں آیا تھا مجھے ان کا کوئی خیال نہیں تھا، بلکہ میں تو خوش تھا کہ ان کو مجھے چوکیدار کہنے کا سبق ملا۔ میری جیب میں ایک بڑی رقم تھی، میں کوئی بھی کاروبار شروع کر سکتا تھا، لیکن مجھے سب سے بہتر یہی لگا کہ زیارت کے مقامات کے آس پاس کوئی ہوٹل خرید لیا جائے۔ میرے پاس اتنی بڑی رقم تھی کہ میں ایک یا دو ہوٹل خرید سکتا تھا، لیکن میں شاندار ہوٹل بنانا چاہتا تھا جیسا کسی کے پاس نہ ہو۔ اسی دوست کے توسط سے مجھے ایران میں کچھ ایسے لوگ بھی مل گئے جو میری مدد کر سکتے تھے، اور واقعی انہوں نے میری مدد کی بھی۔ پاکستانی روپے، وہ بھی اتنی بڑی تعداد میں، دیکھتے ہی ان کے منہ میں پانی بھر آیا۔ میں چند ہزار انہیں دیتا جو ایرانی لاکھوں روپے ہوتے، اس کے بدلے وہ میری مدد کر دیتے۔ میں نے 2 ہوٹلوں کو خرید کر ان پر تعمیر کا کام مکمل کیا اور ایک بڑا شاندار سا ہوٹل بنا لیا۔ اب میرے ہوٹل کے پائے کا وہاں پر کوئی ہوٹل نہیں تھا۔ میں دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ وہ شہریار احمد جو پاکستان میں ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں رہا کرتا تھا، اب اس کے دن بدل چکے تھے۔ میں یہاں پر آغا ادریس تھا، ایک بڑے ہوٹل کا مالک، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ اپنا ماضی میں جہاں چھوڑ کر آیا ہوں وہ پلٹ کر میرے سامنے آ کھڑا ہوگا۔ ان دنوں زیارت کے لیے آنے والے زائرین کی قطار بدی تھی۔ صرف پاکستان تو گیا، افغانستان بلکہ پوری دنیا سے لوگ مقدس مقامات کو دیکھنے ایران آ رہے تھے۔ ایسے میں میرا کاروبار مزید چمک جایا کرتا تھا۔ میں ہوٹل کے کمروں کا کرایہ ڈبل سے ٹرپل کر دیا کرتا تھا۔ لوگ خوشی سے کرایہ دیتے، کیونکہ ایک تو میرے ہوٹل میں سہولیات بہت زیادہ تھی، اور دوسرا اس دوران کہیں کمرہ ملنا بھی مشکل ہو جایا کرتا تھا۔ مجبوراً زائرین جب میرے ہوٹل میں آتے تو میں انہیں دونوں ہاتھوں سے لوٹ لیتا تھا۔ مجھے تو اب اس کام میں مزہ آنے لگا تھا، لیکن آج اس داڑھی والے شخص کو اپنے سامنے دیکھ کر میں جیسے دنگ رہ گیا تھا۔ مجھے اپنے سر پر آسمان ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ جتنا بڑا بزنس امپائر میں نے کھڑا کیا تھا مجھے ٹوٹ کر بکھرتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا بات ہے شہریار احمد، ہمیں دیکھ کر تم اتنا خوفزدہ کیوں ہو گئے؟ احمد نے طنزیہ مسکراہٹ سے مجھے دیکھا۔ اس کے ساتھ زوبیہ کھڑی تھی اور پیچھے بوڑھے سے محمود صاحب۔ وہ 70 کے 70 افراد وہی تھے جو میری کمپنی میں ملازمت کرتے تھے۔ شاید کمپنی کی جانب سے ان لوگوں کو زیارت پر بھیجا گیا تھا۔ میں نے گھبرا کر ماتھے پر آیا پسینہ پونچھا۔ ہوٹل تو بڑا شاندار بنا لیا، یوں لگتا ہے کہ کسی کی لوٹی ہوئی رقم سے یہ عمارت تم نے تعمیر کی ہے۔ دائیں بائیں کا جائزہ لیتے ہوئے احمد ایک دفعہ پھر سے کہہ رہا تھا۔ اس کی زبان آج بھی وہی تھی، زہر میں ڈوبی ہوئی، مگر فرق صرف یہ تھا کہ آج وہ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ بالکل درست تھا۔ میں اپنے ذہن میں حساب کتاب کرنے لگا، اگر میں یہاں سے بھاگ کر جاؤں گا تو مجھے کتنی دیر لگے گی کہ میں کسی محفوظ مقام پر پہنچ جاؤں، لیکن میری ساری دولت اور جائیداد تو یہیں پر تھی۔ اگر یہ لوگ شور مچا دیتے کہ یہ رقم ان کی تھی تو میرا بنا بنایا امیج خراب ہو جاتا۔ اچانک ہی میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ کئی برس پہلے کا شہریار احمد یاد آ گیا۔ یقیناً ویسی زندگی میرا مقدر تھی۔ اچانک میں چونکا۔ ہوٹل کے باہر پولیس کی گاڑی کے سائرن کی آواز آ رہی تھی۔ شاید احمد نے پولیس کو بھی فون کر دیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ہوٹل کا عملہ مجھے اس طرح اجنبیوں کے سامنے روتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں اچانک احمد کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ تمہاری رقم ہے جس میں سے میں نے یہ شاندار ہوٹل کھڑا کر لیا۔ اگر آج میں ایک بزنس کا مالک ہوں تو اس میں تمہارے 50 لاکھ روپے بھی شامل ہیں۔ نہ جانے اس وقت میرے اندر شیطان کیسے آ گیا کہ میں وہ رقم لے کر فرار ہو گیا۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہاری ساری رقم واپس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میرا مینیجر، سویپر، یہاں تک کہ ہوٹل میں ٹھہرنے والے زائرین بھی حیرت سے میری شاندار پرسنالٹی کو دیکھ رہے تھے جو اس وقت ریزہ ریزہ ہو رہی تھی۔ مگر احمد تھا جو بت بنے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ باقی تمام پاکستانی دوست بھی خاموش کھڑے تھے۔ وہ سب کے سب مجھے دیکھ رہے تھے۔ اچانک احمد نے گہرا سانس لیا۔ رونا بند کرو میرے دوست۔ آج سے کئی سال پہلے جب تم 50 لاکھ روپے لے کر فرار ہوئے، اس وقت میری حالت ایسی تھی
کہ دل چاہتا تھا جہاں تم ملو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں اور اپنی رقم تم سے چھین لوں۔ تم نے میری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ میں اپنے بچوں کو ترکی گھمانے لے جانا چاہتا تھا، اپنا مکان بنانا چاہتا تھا، اپنی بیوی کے لیے جیولری بنوانا چاہتا تھا، لیکن ان میں سے کچھ بھی نہ ہو سکا۔ لیکن تم نے 50 لاکھ روپے لوٹ کر مجھے اس خوشی سے محروم کر دیا۔ نہ جانے میں کتنا عرصہ تک روتا رہا، پاگلوں کی طرح تمہیں تلاش کرتا رہا، لیکن تم مجھے کہیں نہیں ملے۔ تمہاری وجہ سے باقی کی ساری کمیٹیاں ڈسٹرب ہو گئیں۔ جن لوگوں کے بعد میں کمیٹی نکلنی تھی وہ سب بھی پریشان حال تمہیں ڈھونڈ رہے تھے، لیکن آخر کار تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ لیکن ہمارے دل سے یہ بات نہ نکلی۔ پولیس نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہر ممکن کوشش کر لی، مگر تم نہ ملے۔ وقت گزرتا گیا، میں نے بھی ان 50 لاکھ پر مٹی ڈال دی۔ آخر کار کمپنی نے ہم سب کو زیارت پر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہماری یہ زیارت کمپنی کی طرف سے طے شدہ ہے۔ تمہارے ہوٹل میں ہمارے قیام کے پیسے بھی کمپنی نے ادا کرنے تھے، اور سچ پوچھو تو اب تک ہمارے دل سے یہ خیال بھی نکل چکا کہ کوئی ہماری اتنی بڑی رقم لے کر فرار ہوا تھا۔ شاید میں تمہیں کبھی معاف نہ کرتا اور دیکھتے ہی تم سے الجھ پڑتا اور اپنی رقم کی واپسی کا تقاضا کرتا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے میری دی ہوئی رقم کو کسی ناجائز کام میں نہیں لگایا۔ تم نے اسے ایک ایسا ہوٹل بنایا جو اس مقدس مقام کے نزدیک ہے۔ یہاں ٹھہرنے والے لوگ جب اس مقدس مقام کی زیارت کو جاتے ہوں گے اور واپسی پر اس ہوٹل تک آتے ہوں گے تو ان کے ہر قدم کا ثواب ملتا ہوگا۔ شاید اس ثواب میں کہیں میرا حصہ بھی مل جائے۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، جبکہ میں ہکا بکا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا کہ کیا کوئی شخص اتنے عظیم کردار کا مالک بھی ہو سکتا ہے جتنا وہ تھا۔ میں نے اس کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن ایک وہ تھا جو ایک چور کو سامنے دیکھ کر بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا تھا، نہ ہی اسے اپنی رقم واپس مانگ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سب ہوٹل کا عملہ ہماری داستان سن رہا تھا۔ سب کی نگاہوں میں میرے لیے اجنبیت تھی اور احمد کے لیے بڑا پن۔ آج مجھے پتا چل گیا تھا کہ ایسا امیر کون تھا، لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے ہوٹل کے سب سے شاندار کمروں میں ان سب کو ٹھہرایا۔ جتنی سہولیات تھیں وہ سب کی سب ان کو مہیا کی۔ کمپنی کی جانب سے میں نے ان کے اخراجات کا 1 روپیہ بھی نہ لیا۔ وہ لوگ بھی حیران تھے کہ آخر اتنے بڑے ہوٹل کا مالک یوں مفت میں انہیں وہاں کیسے ٹھہرنے دے رہا ہے۔ اور میرے سارے پاکستانی دوست واپس جانے لگے تو میں نے خاموشی سے ایک سفید رنگ کا لفافہ احمد کے بیگ کے اندر ڈال دیا۔ وہ اس لفافے کو دیکھ کر حیران رہ گیا، لیکن میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ انکار مت کرنا میرے دوست، یوں سمجھو کہ تمہاری امانت میرے پاس تھی جس سے میں نے خیانت کی، لیکن اب خدا نے مجھے موقع دے دیا ہے کہ میں وہ امانت تمہیں واپس کر دوں۔ تو یہ تمہارے 50 لاکھ روپے ہیں جو میں نے اس وقت لے کر ایران آیا تھا۔ آج میں اتنا امیر ہو چکا ہوں کہ تمہیں یہ 50 لاکھ دے کر بھی میں اپنے اس ہوٹل کو اسی طرح چلا سکتا ہوں جیسے یہ پہلے چل رہا تھا، اسی لیے انکار مت کرنا۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ مجھے دیکھ رہا تھا۔ قافلے کے باقی سارے لوگ بھی مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ شاید میں نے جو کچھ بگاڑا تھا وہ ٹھیک کر چکا تھا۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا